अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। शहबाज शरीफ की मफाहमती डील पर, मफाहमती फार्मूला पर मियाँ नवाज़ शरीफ का क्या जवाब होगा? क्या गपशप चल रही है नवाज़ शरीफ की? क्या सलाह मशवरा हो रहा है? क्या मुशावरत हो रही है लंदन में नवाज़ शरीफ के यहाँ? और लंदन से पाकिस्तान में मियाँ नवाज़ शरीफ साहब अपने करीबी रुफ़का से क्या बातचीत कर रहे हैं? और क्या नवाज़ शरीफ साहब ख़ुद को ही अगला वज़ीर आज़म देख रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट और अहम सवालात हैं जिन पर गुज़ारिशात होंगी। शहबाज शरीफ साहब का आपको पता ही है कि वो काफ़ी दिनों से मुतहरिक हैं। जेल से बाहर आने के बाद, रिहा होने के बाद उन्होंने कोशिशें शुरू कर दी। बाकी कोशिशों के बाद शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अब एक फार्मूला लेकर सामने आ गए हैं। पीडीएम में भी मुतहरिक हो गए, लेकिन असल उनका जो फोकस है शहबाज शरीफ साहब का वो है एक मफाहमती फार्मूला, जिसका उन्होंने एक इंटरव्यू में इजहार किया था कामरान खान के यहाँ। और वो फार्मूला बज़ाहिर तो वही है जो नवाज़ शरीफ साहब का बयानिया है, यानी साफ शफाफ इंतखाबात, इदारों की अपने आइनी दायरा कार के अंदर रहकर काम करना और सियासत में मुदाखलत ना होना, आइन और कानून की बालादस्ती, पार्लियामेंट की सुपरमेसी वगैरह वगैरह। तो ये वाला फार्मूला, ये वाली बात तो नवाज़ शरीफ साहब भी कर रहे हैं। तो ज़ाहिर समझ तो यही आता है कि नवाज़ शरीफ साहब के पास जब शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं कि जनाब मैं लंदन जाऊँगा, तो अपने भाई को पाँव पकड़ कर मनवाना पड़ा तो भी मनवाऊँगा। तो बुनियादी सवाल ये था कि जब नैरेटिव नवाज़ शरीफ साहब का है, बयानिया नवाज़ शरीफ साहब का है, तो फिर पाँव पकड़ने की नौबत क्यों आएगी? इससे लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं उन्होंने गो के शहबाज शरीफ साहब को इजाज़त दी कि चलें जी ठीक है, आप एक बार फिर अपने आप को आजमा कर देख लो और फिर आ जाओ लेकर जो फार्मूला होता है, तो उसके बाद बात होगी। तो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं नवाज़ शरीफ साहब शहबाज शरीफ को इजाज़त देने के बावजूद मुज़ाकरात, क्योंकि सियासतदान है ना, सियासतदान मुज़ाकरात के दरवाज़े और ख़ास तौर पर जो मुल्क के अंदर ताकतें होती हैं और ख़ास तौर पर इस्टेब्लिशमेंट, उनके साथ मुज़ाकरात के दरवाज़े तो बंद नहीं करते। तो शहबाज शरीफ साहब हमेशा मुज़ाकरात करते आए हैं और नवाज़ शरीफ साहब ने जब जब इस्टेब्लिशमेंट के साथ उनका डेडलॉक हुआ तो शहबाज शरीफ साहब ने ही मुज़ाकरात किए, मुज़ाकरात से निकाला उनको। फिर निकले या फंसे ये अलग मामला। तो अब सवाल ये है कि जब नवाज़ शरीफ साहब के पास फार्मूला शहबाज शरीफ साहब लेकर जाएंगे तो नवाज़ शरीफ साहब उनको क्या जवाब देंगे? ये मैंने मालूम करने की कोशिश की नवाज़ शरीफ साहब के कुछ करीबी दोस्तों से, करीबी रुफ़का से, जो हर वक्त नवाज़ शरीफ साहब की मुशावरत में होते हैं या जिनको पता है कि नवाज़ शरीफ साहब का जवाब क्या होगा और लंदन में क्या चल रहा है, वो सारे मामलात। तो सबसे अव्वल कि जनाब सबसे पहला सवाल है जो सामने आ रहा है वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब को ऐसी अब क्या मुसीबत पड़ी है कि वो मफाहमत पर राज़ी हो जाएंगे? वो जो फार्मूला शहबाज शरीफ साहब का है, वो जिसका भी है, जहाँ से भी है, उस फार्मूला पर वो आमादा होकर कहेंगे ठीक है जी आगे बढ़ते हैं। ज़रूरत किसकी है? असल सवाल ये है कि इस वक्त हाजतमंद कौन है, ज़रूरतमंद कौन है? क्या नवाज़ शरीफ ज़रूरतमंद है या इस्टेब्लिशमेंट? और इस्टेब्लिशमेंट क्यों चाहती है कि नवाज़ शरीफ साहब के साथ मफाहमत हो? सवाल ये है। उसका जवाब यह है कि क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट फंस चुकी हुई है। इमरान खान पर जो दाव खेला गया या जो सियासत खेली गई, मैं जुआ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो वो लगता है कि वहाँ पर ज़ाहिर है सब नज़र आ रहा है सामने कि वहाँ पर जो सोचा गया था उसका रिज़ल्ट उसके उलट आया। तो अब मुल्क जहाँ फंसता हुआ जा रहा है या बहुत कुछ चीज़ें हैं, इंटरनेशनल कुछ गेम प्लान्स हैं, अमेरिका को अड्डे देने, कुछ ये करना वो करना, अफ़गानिस्तान से निकलना, चीन के साथ मामला तय करना, सऊदी अरब के मामला, बहुत कुछ है। तो इस सब में इमरान खान साहब पूरे नहीं पड़ रहे। इमरान खान साहब की सोच वहाँ पर क्या होता है, वो यानी वो इस रेस के घोड़े नहीं हैं, वो दौड़ नहीं पा रहे। तो उनको चाहिए इस रेस में दौड़ने वाला घोड़ा। तो नवाज़ शरीफ साहब जो मैंने बात की है तो कहा कि सब नवाज़ शरीफ साहब का जवाब जो होगा, पहला जवाब जो सवाल ही होगा बड़ा, वो ये कि भाई क्यों नाकाम वो हो रहे हैं, हम क्यों आगे बढ़ें? फिर जो नाकाम हो रहे हैं वो खुद करें, जो लेकर आए थे इमरान खान साहब को वो खुद करें अपना काम, हम क्यों करें? एक तो ये होगा। और दूसरा इम्पॉर्टेंट सबसे अहम चीज़ जो नवाज़ शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से पूछी है, दोबारा पूछेंगे, जिस पर शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं ना बार बार कि मैं पाँव पकड़ कर भाई साहब को मना लूँगा, वो चीज़ें हैं कि क्योंकि वो पहले शहबाज शरीफ साहब को नवाज़ शरीफ साहब कह भी चुके हुए हैं। वो ये कि जनाब आपने पहले मुझे कहा था कि मामला तय कर लिए हुए हैं, सारा कुछ ठीक हो गया है, अब आप जो है चुप कर जाएं और आहिस्ता आहिस्ता मामला ठीक हो जाएंगे। मैं चुप हो गया, मरीम चुप हो गई, मामला ठीक नहीं हुए, मामला बिगड़े, तो एतबार कैसे करें? यहाँ तक कि जब मैं गिरफ़्तारी देने पाकिस्तान आ रहा था अपनी बीमार अहलिया को
بستر مرگ پہ چھوڑ کر میں پاکستان آ رہا تھا گرفتاری دینے، تو آپ تو مجھے ایئرپورٹ تک لینے نہیں آئے، لاہور شہر جہاں کے آپ جمپل ہو، چھوٹے بھائی ہو میرے، لاہور میں پیدا ہوئے ہو، آپ لاہور کی سڑکوں پہ غائب ہو گئے، آپ گم ہو گئے، لاپتہ ہو گئے، آپ ایئرپورٹ کا راستہ بھول گیا، آپ ایئرپورٹ پہنچے نہیں، انہوں نے مجھے گرفتار کیا، جیل لے گئے، میں آپ کا راستہ دیکھتا رہ گیا۔ اول تو میں آپ کا اعتبار کیسے کروں، بے شک میرے چھوٹے بھائی ہو، لیکن چلے جن کے کہنے پہ آپ گم ہو گئے تھے کہ جناب بھائی کو ریسیو نہیں کرنا، آپ نے میرا بھلا ہی سوچا ہوگا، میرے لیے ہی کیا ہوگا کہ میری خاطر، میری زندگی کی خاطر، میری جان کی، میری سہولت کی خاطر آپ ایئرپورٹ نہیں پہنچے، چلے یہ مان لیتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، میری بیوی مر گئی، فوت ہو گئی لندن میں ہسپتال میں، میری بیٹی کو میرے سامنے دوبارہ گرفتار کیا جیل میں۔ یعنی اگر تو ہماری خاموشی سے کے بعد وہ اپنا وعدہ پورا کرتے جو آپ نے میرے ساتھ کروایا تھا۔ یہ سوال نواز شریف صاحب نے پوچھے ہیں شہباز شریف صاحب کے پاس، اسی وجہ سے شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پاؤں جا کر پکڑوں گا نواز شریف صاحب کے اور ان کو جو ہے وہ منا لوں گا۔ ایک تو یہ سوال ہوگا سب سے بڑا سوال، اور نواز شریف صاحب کا اس وقت تکلیف اور ضد اگر آپ کہیں تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ وہ ایک تو بیگم کلثوم نواز صاحبہ ان کی جیون ساتھی تھی، ان سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے آخری وقت میں وہ وہاں موجود نہیں تھے، اور ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ وہ آج کل کی مہمان ہیں، لیکن چھوڑ کر وہ پاکستان آ گئے، اور بھائی پھر ایئرپورٹ پہ ریسیو نہیں کرنے گئے، اور پھر وہ پیچھے فوت ہو گئیں، اور اس کے بعد بیٹی رہا ہوتی ہے، رہا ہونے کے بعد ایک بار بعد سے ملاقات کرنے آتی ہے اور وہاں سے ان کو گرفتار کر لیتے ہیں۔ تو ایک تو نواز شریف صاحب کا سب سے بڑا جو وہ ہوتا ہے نا کہ نواز شریف صاحب اس وقت کوئی لچک نہیں دکھا رہے بہت زیادہ، تو اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو یہ تکلیف ہے، یہ ان کے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو انہوں نے استعمال کیا، اور یہ بات انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اپنے طریقے سے، وہ جو ان کا ایک خاندانی کلچر ہے، بڑا روادار کلچر ہے، تو اس میں نواز شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب کی بات پہلے کی بھی ہے۔ اب جب شہباز شریف صاحب کو اگر اجازت ملتی ہے لندن جانے کی تو پھر وہ پوچھیں گے شہباز شریف صاحب سے یہ والا سوال، یہ جو ڈسکس ہو رہا ہے نواز شریف صاحب کا۔ ایک اور چیز پوچھیں گے وہ کہ اچھا جی چلیں مان لیتے ہیں آپ اعتبار کر رہے ہیں، میں کیسے اعتبار کروں کہ جب آپ نے کہا تھا کہ جناب ایکسٹینشن کے بل پر ہم کروا لیتے ہیں معاملہ، ایکسٹینشن کا بل جو ہے آرمی چیف کا، اس میں ہم ان کی سہولت کاری کر دیتے ہیں، بل پاس کروا دیتے ہیں، غیر مشروط آپ نے کہا، میں نے مان لیا، غیر مشروط ہم نے حمایت کر دی، اس کے بعد ہماری مصیبتیں کم نہیں ہوئیں، مصیبتیں بڑھ گئیں، تو پھر کیوں اعتبار کرو؟ اس کے بعد مقدمات اور کھلنے شروع ہو گئے، طرح طرح کے اسکینڈلز آنے شروع ہو گئے، کبھی زمینوں کا اسکینڈل، کبھی یہ کبھی وہ، تو کیوں میں اعتبار کیوں کروں؟ آپ پر کیوں کروں؟ کہ آپ پر اعتبار کیوں کروں سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی نواز شریف یہ سمجھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب ان کو کیا کریں گے، ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ کوئی ڈبل گیم کر رہے ہیں، یہ شہباز شریف پر ان کو شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ آپ کو نہیں سمجھ آ رہی ان کی پولیٹکس کی کہ وہ پولیٹکس کیا کر رہے ہیں، وہ ہر بار آپ کو استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایکسٹینشن والے معاملے پر بھی انہوں نے کیا، اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ نکل گئے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو نواز شریف صاحب پوچھیں گے اپنے آج تک کے تجربات کی بنیاد پر، اور یہ کہ جناب کیا گارنٹی ہوگی کہ آپ جو فارمولہ لے کر آ رہے ہو اس پر عمل ہوگا۔ شہباز شریف صاحب سوچ رہے ہیں کہ جناب ہمیں 2023 یا 2023 سے پہلے اگر الیکشن ہوتے ہیں تو ہمیں فری اینڈ فیئر مل جائے۔ پہلے تو شہباز شریف صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ جو فارمولہ کا حصہ ہے جو لے کر جائیں گے، جس میں وہ بات نہیں کر رہے، وہ ہے ان ہاؤس چینج کا، وہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا پارلیمنٹ کے اندر ہم نے رہ کر کرنا ہے، تو ان ہاؤس چینج کا، تو ان ہاؤس چینج والے معاملے پر نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، عمران خان صاحب ناکام ہو رہے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کا گھوڑا ناکام ہو رہا ہے، ہمیں کیا ضرورت کہ ہم اس اسٹیبلشمنٹ کے اس گھوڑے کو جو اپنے اس پر نہیں جا رہا اس کی جگہ اپنے آپ کو ریپلیس کر دیں، تو اس کا سارا ملبہ اپنے اوپر اٹھا لیں۔ اور یہ کئی بار مریم نواز صاحبہ نے بھی بات کی ہے، نواز شریف صاحب خود کہہ چکے ہوئے ہیں، اور مسلم شاہد خاقان عباسی خود کہہ چکے، کئی بار یہ باتیں ہو چکی ہوئی ہیں۔ اچھا اب دوسرا یہ کہ ہم اس کو چینج نہیں کریں گے، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب 2023 میں ہم آپ کو فری اینڈ فیئر الیکشن دے دیں گے، تو نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے فری فیئر الیکشن کی، ہم جیتے ہوئے ہیں، ہمارے نظر آ رہا ہے سامنے، وہ جو مرضی کر لیں۔ فری اینڈ فیئر الیکشن صرف مسلم لیگ نون کی ڈیمانڈ نہیں ہے، پیپلز پارٹی بھی فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتی ہے، پی ٹی آئی کو فری اینڈ فیئر الیکشن چاہیے، جس طرح کے حالات مسلم لیگ نون کے حق میں جا رہے ہیں ان کو تو لوگ نہیں ملیں گے، تو پی ٹی آئی کو کی اور زیادہ ضرورت پڑ جائے گی، کیونکہ وہ لوگ اب مداخلت کرنے نہیں دیں گے، ڈسکا میں لوگوں نے مداخلت نہیں کرنے دی۔ اچھا جی فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے، جے یو آئی کی، ساری سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ مسلم لیگ نون فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے یا الیکشن میں جو زور لگا لیں گے 2018 کی طرح لگا کر دیکھ لیں، مسلم لیگ نون کو نہیں ہرا سکتے، نواز شریف صاحب کا خیال ہے، اور گراؤنڈ ریئلٹی بھی یہی ہے۔ جو مسلم لیگ نون کا پنجاب میں جس طرح
پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، دن بدن بڑھ رہی ہے، اس کو 2023 یا 2023 سے پہلے الیکشنوں میں روکا نہیں جا سکتا۔ کوئی بہت بڑا فرق نہ آ جائے، کوئی انہونی نہ ہو جائے الگ بات ہے، ورنہ مسلم لیگ نون صاف نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون جیت جائے گی۔ پنجاب سے تو مسلم لیگ نون کوئی بہت کم سیٹوں سے ہارے گی، باقی ہر جگہ مسلم لیگ نون کی جیت نظر آ رہی ہے۔ تو نواز شریف صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ جناب، اور پوچھیں گے بھی اور کہا بھی ہے کہ بھائی فری اینڈ فیئر الیکشن جو چاہتے ہیں نا، مداخلت کر کے دیکھ لیں، اس بار ہم فری اینڈ فیئر الیکشن نہ بھی کروائیں تو بھی ہم جیت جائیں گے، ہم ہر صورت جیت جائیں گے، ہمیں بھی روک نہیں سکتے۔ تو پھر ہمارے اوپر یہ احسان کیوں کر رہے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن کا؟ ہماری ضرورت نہیں ہے، سب کی ضرورت ہے فری اینڈ فیئر الیکشن۔ اور پھر جناب، آپ کا راستہ نہیں روکیں گے، آپ ابھی چپ کر جائیں، آگے جا کر یعنی آپ ابھی 2023 کے لیے آپ ذرا پوز میں چلے جائیں، خاموش ہو جائیں۔ نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب جو فارمولہ بیچنے جا رہے ہیں کہ آپ کو جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے وہ 2023 کے الیکشن کے بعد یا 2023 تک ہم ذرا کمپرومائزنگ رہیں گے، اس کے بعد یہ ہمیں دے دیں گے، آپ کے لیے گنجائش نکال لوں گا۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اب نہ نکالو گنجائش، یہ بات ہوئی ہے، یہ بات ہواؤں میں نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں اب نہ نکالو گنجائش میرے بھائی، آپ مہربانی آپ کی، آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، کیا کوئی مجھے روک سکتا ہے جب قومی اسمبلی میں میرے پاس 2/3 ہوگی اور میں حلف اٹھوانے کے بعد آپ وزیر اعظم بن جائیں، کوئی اور وزیر اعظم بن جائے، کیا مجھے کوئی روک سکتا ہے کہ میں اپنی سزائیں پارلیمنٹ کے قانون سازی کے ذریعے ختم کروا کے، اپنی نااہلی ختم کروا کے کوئی مجھے روک سکتا ہے؟ تو مجھے تو ان سے چاہیے ہی نہیں یہ رعایت وزیر اعظم بننے والی، مجھے عوام بنا دیں گے، اور جب عوام کی سپورٹ، عوام کی حمایت میرے ساتھ ہوگی تو پھر مجھے کون روکے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں اگلے، جب تک وہ خود قانون سازی جب تک نہیں ہوتی، 2023 کا الیکشن ہوگا یا پہلے ہوتا ہے، جب مسلم لیگ نون کو میجورٹی مل جاتی ہے قومی اسمبلی میں، سینٹ میں، تو اس میں جب قانون سازی ہوگی تو اس سے پہلے ظاہر حکومت بنے گی، حلف ہوگا، حکومت بنے گی، کوئی وزیر اعظم ہوگا، حکومت ہوگی، تو کوئی بل وغیرہ قانون پیش کیا جائے گا، قانون سازی ہوگی، تو اس کے لیے ظاہر ایک عدد وزیر اعظم چاہیے۔ تو وزیر اعظم کون ہوگا؟ سوال ہے نا، وزیر اعظم کون ہوگا؟ تو اس کے لیے شہباز شریف صاحب سے زیادہ بہتر نواز شریف صاحب کی نظر میں کوئی نہیں ہے۔ لیکن جس طرح شہباز شریف تیزی کے ساتھ جا رہے ہیں اور جس طرح مسلم لیگ نون کی انٹرنل پالیٹکس چل رہی ہے، اس میں پھر شہباز شریف صاحب کے بھی پاؤں کاٹنے والے بہت بیٹھے ہوئے ہیں کہ جناب یہ نہ ہو کہ وہ 1 مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے لگتے ہیں، 6 مہینے لگتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2008 میں شہباز شریف صاحب نااہل تھے، الیکشن نہیں لڑ سکے تھے پنجاب کا۔ نواز شریف صاحب تو وہ 10 سال کی ڈیل میں پابند تھے نا، تو 10 سال کی ڈیل کے بعد انہوں نے الیکشن لڑنا تھا۔ لیکن شہباز شریف صاحب کو ان کے اوپر مقدمات تھے اور وہ سزائیں تھیں، وہ نااہل بھی تھے، تو ان کی جگہ دوست محمد کھوسا کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا تھا 3 ماہ کے لیے۔ نواز شریف صاحب یہ فارمولہ چاہتے، 3 ماہ کے لیے وزیر اعلیٰ تھے، اور پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی اتحادی تھی، اور اسی دوران 3 ماہ کے اندر وہ شہباز شریف صاحب کی اہلیت بحال ہو گئی، ضمنی الیکشن آ گئے، الیکشن میں شہباز شریف صاحب بنے، MP بن کر وزیر اعلیٰ بن گئے۔ نواز شریف صاحب ایسا کوئی سیٹ اپ چاہتے ہیں۔ اب ایسے سیٹ اپ کے لیے بھی نواز شریف صاحب کو وہ بندہ چاہیے جو الیکشن ہوتے ہی، الیکشن ہونے کے بعد، حکومت بننے کے بعد وہ قانون سازی کرے، اس کے بغیر نواز شریف صاحب آگے نہیں بڑھیں گے۔ شہباز شریف صاحب کی جو ڈیل وہ جو لے کر چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ جو لہرا رہے ہیں بار بار، اس ڈیل میں نواز شریف صاحب کا کردار پاور پالیٹکس میں پریکٹیکل کردار نہیں ہے۔ باہر بیٹھ کے کرتے رہیں سیاست، کہا گیا ہے کہ جناب باہر بیٹھے رہیں، تاحیات قائد بنے رہیں، پاکستان میں آ کر وزیر اعظم نہ بنے، یہ والا نواز شریف کو قابل قبول نہیں ہے، مریم نواز کو قابل قبول نہیں ہے۔ اور اب اس کے لیے ظاہر جب شہباز شریف یہ ڈیل لے کر چل رہے ہیں، تو پھر مسلم لیگ نون کے اندر وزیر اعظم کے ایک اور امیدوار ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، وہ پھر شہباز شریف کے متعلق شہباز شریف صاحب کے ہر بیانیے کے اگینسٹ جا کر بات کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی جگہ بنا پائیں۔ اور شاہد خاقان عباسی صاحب یہ، کیونکہ انہوں نے پروف بھی کیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، جب نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے تو اس کے بعد شاہد خاقان عباسی صاحب نے یہ پروف کر دیا تھا کہ بھائی وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ لائل ہیں اور وہ بکے نہیں، جھکے نہیں، جو انہوں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ جناب آپ بے شک ان کو عدالت نے نااہل کر دیا، لیکن میرے وزیر اعظم نواز شریف ہیں، میں وزیر اعظم ہوں، میرے وزیر اعظم نواز شریف ہیں۔ تو شاہد خاقان عباسی اپنی اس وفاقی بنیاد پر کوشش کر رہے ہیں کہ میاں صاحب دیکھیں نا، میں آپ کے نیریٹو کے ساتھ بھی ہوں، جو آپ کہہ رہے ہیں وہ بھی کر رہا ہوں، آپ کے چھوٹے بھائی جو ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں، ان کی زبان بول رہے ہیں، تو شاہد خاقان عباسی اپنی وہاں پر معاملہ کر رہے ہیں۔ اب اصل سوال یہ ہے، اور بڑا سوال، نواز شریف کی طرف سے نہ ہونے کے بعد جب وہ پاؤں جا کر پکڑیں گے شہباز شریف، میاں نواز شریف صاحب کے، تو اس کے بعد جب نہ ہوگی
تو شہباز شریف صاحب کیا کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کے انتہائی مخالف ایک مسلم لیگ نون کے اور نواز شریف صاحب کے قریبی ایک رہنما سے میری بات ہوئی اس پر کہ اگر فرض کر لیتے ہیں وہاں جاتے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو نظر آ رہا ہے کہ جناب میں اگلے وزیر اعظم ہوں اور میں وزیر اعظم بننے کے بعد اپنے بھائی کے لیے راستہ بھی ہموار کروں گا، اپنی سیاست بھی بحال کروں گا، جتنی ہمارے اوپر مصیبتیں ہیں وہ بھی ساری ختم کرواؤں گا، اور پھر اگر نواز شریف صاحب اس فارمولہ پہ جو پورا کا پورا مسلم لیگ نون کے فائدے میں ہے، نواز شریف اور ان کے خاندان کے فائدے میں ہے، تو اور مریم نواز صاحبہ کی سیاست بھی اس سے بچتی ہے، اس فارمولہ پر بھی اگر نہیں مانتے نواز شریف صاحب تو کیا شہباز شریف صاحب بغاوت کریں گے؟ شہباز شریف صاحب کے انتہائی مخالف، یعنی پارٹی کے اجلاسوں کے اندر باہر جہاں پہ بھی ذاتی گپ شپوں میں وہ شہباز شریف صاحب کو نواز شریف کا وفادار بھائی اور اسٹیبلشمنٹ کا آدمی کہتے ہیں، ایسے بندے۔ ان سے جب میں نے پوچھا تو کیا شہباز شریف صاحب بغاوت کریں گے، تو انہوں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ میں نے کہا تو پھر کیا ناراض ہو کر بیٹھ جائیں گے؟ کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ نہ وہ ناراض ہوں گے، نہ وہ ماتھے پر شکن لائیں گے، نہ بغاوت کریں گے۔ بھائی کے پاس اپنا فارمولہ رکھیں گے، زمین پر بیٹھیں گے، پاؤں پکڑیں گے، ترلے کریں گے، منتیں کریں گے۔ نواز شریف صاحب کو ان کی بات سمجھ میں آ گئی تو شہباز شریف صاحب بھنگڑے ڈالتے ہوئے پاکستان واپس آئیں گے، نہیں آئی تو ماتھے پر شکن نہیں لائیں گے، نواز شریف صاحب کے اگلے حکم کا انتظار کریں گے کہ بھائی اب میں نے کیا کرنا ہے، اور جو نواز شریف کا حکم ہوگا وہ کریں گے۔ بغاوت نہیں ہوگی، شین نہیں نکلے گی، میم نہیں نکلے گی، مسلم لیگ نون انٹیکٹ ہوگی۔ تو اس جواب سے جو مجھے پتا جس بات کی دوبارہ تصدیق ہوئی، مہر لگی جس بات پر، وہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے، دو خیالات ہیں، ایک خیال نواز شریف صاحب کا ہے، ایک خیال ہے شہباز شریف صاحب کا۔ جو مرضی، جو الگ الگ خیالات ہیں، لیکن جو تحرک ہوتا ہے، جو شہباز شریف صاحب کوششیں کر رہے ہوتے ہیں جو ڈیل چیل کرنے کی، مفاہمت کرنے کی، اس کے پیچھے پہلے نواز شریف صاحب کو کہتے ہیں بھائی میں کر کے دیکھ لوں، میاں صاحب کہتے ہیں جناب اپنا شوق پورا کر لو۔ یہ نہیں ہوتا کہ وہ نواز شریف صاحب کو پتہ نہیں ہوتا اور شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں، یعنی نواز شریف صاحب آن بورڈ ہوتے ہیں، اجازت ہوتی ہے کہ آپ کر کے دیکھ لو، آپ کے پاس ہاتھ میں کیا آتا ہے، جب ہاتھ میں کچھ آئے تو مجھے لا کر دکھانا۔ ابھی یہ ہے کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب کے وہاں جانے کے منتظر ہیں، جب وہ وہاں جائیں گے تو اس کے بعد یہ ساری باتیں ویسے بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن آمنے سامنے بیٹھ کر بھی دونوں بھائی بات کریں گے، اور سب سے اہم چیز یہ ہوگی کہ وہ شہباز شریف صاحب کو کہیں گے کہ بھائی اس وقت ہمیں ضرورت نہیں ہے، جن کو ضرورت ہے ان کو کرنے دو، ہم اس وقت چپ کر کے آرام سے 2023 تک کا انتظار کرتے ہیں، اور 2023 میں کوئی نواز شریف صاحب کو روک کر دکھا دے۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ان میں سے عبدالکریم بلہاری صاحب کا ایک کمنٹ لے لیتے ہیں۔ ویڈیو پر انہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ کیا آصف زرداری کے بغیر سیاست ہو سکتی ہے، کیونکہ 2008 کے بعد سے تو سب سے بڑے کھلاڑی آصف زرداری صاحب ہیں۔ آصف زرداری صاحب کی زبانی میں بتا دیتا ہوں جی، آصف زرداری صاحب اپنے آپ سے بھی بڑا سیاست کا کھلاڑی نواز شریف صاحب کو مانتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے پارٹی کے رہنماؤں کو ایک میٹنگ میں کہی تھی، میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں، اب بھی کر لیتا ہوں، کہ انہوں نے کہا گیا تھا کہ جی میاں نواز شریف صاحب بڑے بھولے بادشاہ ہیں، انہوں نے سیاست کا پتہ ہی نہیں۔ آصف زرداری صاحب نے کیا نہیں، تانوں نہیں پتہ، نواز شریف جو ہیں وہ 10 آصف زرداری سے بھی بھاری ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی جو پولیٹکس ہے، ابھی جو میں نے گزارش کی، جو ذکر کیا، نواز شریف صاحب نو ڈاؤٹ آصف زرداری صاحب بہت بڑے کھلاڑی ہیں پاور پالیٹکس کے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب ہی اکیلے کھلاڑی ہیں۔ اس وقت جو سیاست چل رہی ہے، آج کی سیاست، اس میں آصف زرداری صاحب پر نواز شریف بھاری ہیں۔ پی ڈی ایم نے آصف زرداری کے نیریٹو پر رہ کر کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے، بدنامیاں آصف زرداری کے حصے میں گئیں، کامیابیاں نواز شریف صاحب کے حصے میں گئیں۔ یہ ہوتی ہے پالیٹکس۔ تو آپ بتائیں کون ہے بڑا کھلاڑی؟ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔